अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने आज के सेशन की शुरुआत सूरह बकरा की आयत नंबर 100 से यानी वर्स नंबर 100 से करेंगे। चलें तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्लमा आहदू अहदन नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। जब जब उन्होंने मुआहिदा एग्रीमेंट किया, उनमें से कुछ लोगों ने उसे तोड़ दिया, बल्कि उनमें से ज़्यादातर ईमान नहीं लाते हैं। चूँकि ये पूरा सिलसिला एक ख़ास ग्रुप का है, जिनको बनी इसराइल के नाम से ज़िक्र किया जाता है, और ये इनके वाक़यात इसलिए बयान किए जा रहे हैं कि हम लोग उनसे सबक हासिल करें और जो गलतियाँ वहाँ सरज़द हुई थीं, वो गलतियाँ हम उसको रिपीट ना करें और उन गलतियों से अपने आप को बचा लें। तो इस आयत में जब हम गौर करते हैं, तो उसमें ये है कि एक वादा उनसे लिया गया था, और वादा बुनियादी तौर पे हम सबसे लिया गया है, जिसे हम अहद अलस्तु भी कहते हैं। एक वादा वो भी है जिसमें हम सब लोग शामिल हैं, बगैर किसी तख़सीस के, बगैर किसी फ़र्क के। जिसमें अल्लाह ताला ने सबसे पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तुम्हारा पालने वाला नहीं हूँ? और फिर लोगों ने ये जवाब दिया था, उसमें हम सब लोग शामिल थे, बला, क्यों नहीं? यानी हम आपको रब मानते हैं। अब जब रब मानते हैं तो उसके नतीजे में जो चीज़ें ज़ाहिर होनी चाहिए वो ज़ाहिर होनी चाहिए थी। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इस कौम के पास नबियों को भेजा, नबियों के तवस्सुत से किताबें भेजी, किताबों में अहकामात भेजे, इनसे वादे और वईदें हुई, और उसके बाद भी कुछ लोगों ने पार्शियली उसको फ़ॉलो किया, कुछ लोगों ने बिल्कुल यही इनकार कर दिया। तो यहाँ इसी तरफ इस बात की वज़ाहत है कि उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने नहीं माना, इनकार कर दिया, और मेजॉरिटी ऐसी थी जो इनकार करने वालों में से थी। इसमें एक सबक जो हम सबको समझने की ज़रूरत है, हम लोगों को भेड़ चाल चलने की ज़रूरत नहीं है, और ये एक इंसानी मिज़ाज है। अगर हम देखेंगे एडवर्टाइज़मेंट एजेंसीज़ को हम जब फ़ॉलो करते हैं, अखबारात में चीज़ें आती हैं और हमारी नज़रों से बहुत सारी चीज़ें राह चलते हुए दिखती हैं, तो हम आम तौर पे एक भीड़ की शक्ल में, एक हर्ड की शक्ल में चीज़ों को इत्तिबा करते रहते हैं, फ़ॉलो करते रहते हैं, शॉपिंग करते रहते हैं, और आइडियाज़ को हम लेते चले जाते हैं। यहाँ इसी तरफ इशारा है कि इस तरीके से भीड़ की इत्तिबा करना अपने आप में एक नासमझी की बात है। एक चीज़ और भी जो हमें ज़हन में रखनी चाहिए, इसी कुरान मजीद में ईमान वालों की सिफ़ात में बयान किया गया है कि इस कुरान मजीद के ताल्लुक से भी वो समझ-बूझ से काम लेते हैं। ला यख़िरून अलैहि सुम्मुन व उम्याना, अंधों और बहरों की तरह से गिर नहीं जाते हैं, बल्कि इसको जब उन तक बात पहुँचती है, पढ़ते हैं, समझते हैं, अपने अंदर उसको उतारने की कोशिश करते हैं और अमली तौर पे उसको फ़ॉलो करते हैं, इत्तिबा करते हैं। लेकिन समझ का यहाँ पे दखल है। तो ये बड़ी अहम बातें हैं, इन दोनों जो रेफ़रेंस हमने आपके सामने रखा वो भी, और खुद इस आयत के नतीजे में भी हमें समझ लेना चाहिए कि भीड़ किधर जा रही है, अक्सरियत का क़िबला किस तरफ है, ये बहुत मैटर करने वाली चीज़ नहीं है। असली चीज़ ये है कि हम चीज़ों को कितनी समझ के साथ में कबूल करते हैं, और यकीनी तौर पे जो चीज़ें समझ वाली हैं, उनके नताइज भी उतने ही मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। चलिए अगली आयत ले लें। शुक्रिया। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। जब उनके पास अल्लाह की तरफ से एक रसूल आया जो उनके पास मौजूद चीज़ को सही बताता है, तायीद करता है, तो उन लोगों में से जिनको किताब दी जा चुकी है, एक ग्रुप अल्लाह की किताब को पीठ पीछे डाल देता है, जैसे उनको मालूम ही नहीं। इस आयत के अल्फाज को अगर हम अलग-अलग रुक-रुक के, ठहर-ठहर के समझने की कोशिश करें, तो इसमें भी एक हमारी इंसानी नफ्सियात की तरफ इशारा किया गया है कि हमारा साइकोलॉजी कैसे अमल करती है, किस तरीके से चीज़ों को हम समझते हैं, किस तरीके से हम उन पे अमल करने की कोशिश करते हैं, या फिर कौन-सी चीज़ है जो हमें पीछे रोक लेती है। इस कौम के पास भी एक किताब आई, और उस किताब में वो तमाम चीज़ें थीं जिन चीज़ों से पिछली तालीमात की तायीद होती थी। क्योंकि देखिए एक अल्लाह है, उसी के भेजे हुए तमाम अंबिया हैं, मबूस किए हुए, और उसी के नाज़िल करदा तमाम किताबें हैं,
ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا ایک پیغام ہے۔ آسمانی کتابوں کا اگر مکمل طریقے سے تقابلی کمپیریٹیو اسٹڈی کی جائے تو بنیادی طور پہ وہاں پہ چیزیں ملتی ہیں کہ ایک اللہ کے وجود کی بات کی جاتی ہے، جو سپریمیسی جس کی ہے اور جس کے سلسلے میں کہ اسی کے آگے سر جھکانا چاہیے۔ اب یہاں پہ ان لوگوں کے پاس میں وہ چیز آ گئی جو پہلے سے موجود چیز کی تائید کر رہی ہے، جانتے ہیں لیکن جان بوجھ کے انجان بن جاتے ہیں، اور جان بوجھ کے انجان بننے میں اگر وہ غلط تھے تو یہاں بھی ہم سب کے لیے سیکھ ہے کہ چیزیں اگر ہمارے سامنے آئی ہیں اور جانتے بوجھتے ہم انجان بننے کی کوشش کی تو اس کے بھی نتائج مناسب نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں اس آیت کے آخری الفاظ پہ غور کریں، کتاب اللہ وراء ظہورہم، یہ اللہ کی جو کتاب ہے پس سے پشت ڈال دیتے ہیں۔ پس سے پشت میں یہی نہیں کہ آدمی فزیکل فارم میں پیچھے کر لے، قبلہ اس کی بے ادبی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، پیٹھ کے پیچھے کتاب رکھی ہے، بلکہ حقیقت میں کسی نے کوئی بات کہی، سنی انسنی کر دیا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا، کہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جان بوجھ کے وہ لوگ کرتے تھے۔ اب آگے مزید تفصیل آ رہی ہے، ہم آہستہ آہستہ سمجھتے چلیں گے کہ نتائج کیا ہوں گے۔ اس کی بنیادی وجہ جس کا پیچھے بھی ذکر آ چکا کہ ان کا وہ جو نسلی تعصب تھا کہ انہیں یعنی اپنے گروپ سے ہٹ کے، اپنے خاندان سے ہٹ کے نہ کوئی دوسرا رسول قبول تھا، نہ کوئی کتاب قبول تھی، اور اسی تعصب کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ رہا کہ جو ہمارے پاس ہے چیز وہ ٹھیک ہے، اور اللہ کے احکامات کو انہوں نے پیچھے ڈال دیا، اور اس سے بہت سارے نتائج آئے جیسا آپ نے کہا، وہ آگے نکل کے آئیں گے۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ اس کے تیسری آیت ہے آج کی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ یہ آیت تھوڑی سی لمبی ہے، اس میں بہت ساری باتیں ایک ساتھ کہی گئی ہیں، اور ہر بات ایک دوسرے سے اس طریقے سے جڑی ہوئی ہے کہ ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس آیت کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک خاص چیز کا ہم اشارہ کرنا چاہیں گے، اشارہ نہیں بلکہ واضح کرنا چاہیں گے، سامنے رکھنا چاہیں گے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے شیاطین من الانس والجن، جو بہکانے والے لوگ ہیں وہ کچھ جنوں میں سے ہوتے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ جنوں سے ملاقات ہم لوگوں کی نہیں ہوتی ہے عام حالات میں، لیکن بہرحال قرآن اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کا وجود ہے، یقینی طور پر ان کا وجود ہے، اور ان کے وجود کی طرف باقاعدہ کچھ آیتیں بھی ہیں جن کے سلسلے میں ہم لوگ وقت کے ساتھ سمجھیں گے انہیں، لیکن انسان بھی موجود ہیں اور جن بھی موجود ہیں۔ پہلی چیز، جو چیز ہمیں خود سے اپنے آپ سے بہکاتی ہے، الہمہا فجورہا و تقواہا، اور پھر اسی میں ایک آیت اور بھی جسے ہم اکثر سنتے بھی ہیں کہ انسان اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، کہ خود ہمارے اندر سے کچھ برائی کرنے کا ایک مزاج ہے، وہ برائی کی طرف ہم کو لے کے چلتی ہے، ہمارا اندرون لے کے چلتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے جو ہمیں مس گائیڈ کرتا ہے، ٹیمپٹیشن ہوتا ہے، چیزوں کی طرف ہمارا دل لگتا ہے، ہم چاہتے ہیں چیزوں کو انجوائے کرنا، تو ایک وہ ٹیمپٹیشن ہے جو ہمارے اندرون سے ہوتا ہے، جس کی طرف اشارہ ہے الہمہا فجورہا و تقواہا۔ دوسری چیز شیاطین من الانس والجن، انسانوں میں سے اور جناتوں میں سے شیطان ہیں، مس گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں، جن کا کام ہی یہی ہے کہ نبیوں پہ آئی ہوئی چیزوں کو غلط طریقے سے لوگوں کو پیش کرنا اور لوگوں کو مس گائیڈ کرنا۔ تو یہاں بھی اس آیت میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں میں سے جو، اور انسانوں میں سے اور جناتوں میں سے جو لوگ ہیں، وہ کچھ غلط طریقے سے لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایک چیز اور یہاں پہ سمجھ لینے کی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کے لیے کسی اور کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں۔ جب ہمارے پاس میں تقوی اور فجور دونوں کے آپشن موجود ہیں، اور ہمیں یہ بھی علم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شیطان نے کہا تھا کہ ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم لوگوں کو بہکائیں گے،
تو شیطان بھی بہکانے کی قوت رکھتا ہے. ساتھ ہی ساتھ شیطان کے متبعین جو دوسرے انسان ہیں وہ بھی اپنی جماعت کو، اپنی تعداد کو، اپنے نمبر کو انکریز کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اور اسٹرانگ بنانے کے لیے، مستحکم بنانے کے لیے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ لوگ بہکتے ہوئے چلے جائیں. تو یہاں اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کے نتائج بہت غلط ہوتے ہیں. ہماری انڈیویجول لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، ہسبینڈ وائف جو سب سے زیادہ اسٹرانگ ریلیشنز ہوتے ہیں، مضبوط تعلق ہوتا ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو آخرت ہے، آخری جو ٹھکانہ ہے، اس دنیا کے بعد جو دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے، وہاں بھی کچھ سود بخش کام نہیں ہوگا. دیکھیے پچھلی آیت میں جہاں یہ ذکر ہے کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈال دیا، تو جب اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈال دیا تو انہوں نے کن چیزوں کو چنا، اس کا ذکر یہاں پہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ اتباع کرتے تھے جو شیاطین تلاوت کرتے تھے. اب یہاں اس چیز کو سمجھنے کی دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تلاوت کا مفہوم ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھ کے عمل میں لانا. تو وہ چیزیں بھی جو پڑھتے تھے، سناتے تھے، اس پہ خود بھی عمل کرتے تھے. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کافر نہیں کہا بلکہ شیاطین کہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے انکار میں، کفر میں، بغاوتوں میں، سرکشی میں اتنے آگے بڑھ چکے تھے اور اس طرح لوگوں کو بھٹکاتے تھے، یعنی انفیکشس ہو چکے تھے کہ یہاں پہ قرآن ان کو شیاطین کے طور پہ ایڈریس کرتا ہے کہ وہ جو تھے ان کے پاس جو بھی باطل کلام تھا جو یقیناً ان کا بنایا ہوا ہوگا اس کو پڑھتے تھے اور اس پہ عمل بھی کرتے تھے، اور ان کو یعنی کفر کے اتنے آگے جا چکے تھے اس درجے میں کہ یہاں پہ ان کو شیاطین مخاطب کیا گیا ہے. آگے پھر یہ کہا گیا ہے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا. ظاہر ہے حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، انہوں نے نہ اللہ کی کتاب سے انکار کیا تھا، نہ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا تھا، ان شیاطین نے ڈسکنیکٹ کیا تھا. اور آگے جو چیز کہی گئی ہے کہ کوئی چیز بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر نہیں اتری تھی. یہاں میں اس لیے اس کو پک اپ کر رہا ہوں کہ بہت سی جگہوں پر ہمیں کچھ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں جن سے یہ گمان ہوتا ہے، یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہاروت و ماروت جو دو فرشتے تھے ان کے اوپر کوئی باطل چیز یعنی گویا سحر یا ایسی چیز ان پہ اتری تھی. تو یہاں اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ فرشتوں کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو ان کے کام ہیں جن کی قرآن میں وضاحت کی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں پہلی چیز یہ کہی گئی ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی نفس نہیں ہوتا، نہ ان کے پاس کوئی صلاحیت ہوتی ہے، نہ وہ کسی طرح کے ڈیسیژنس لے سکتے ہیں. ایک طرح سے وہ پروگرامڈ اینٹیٹیز ہیں کہ اللہ نے انہیں جس کام کے لیے لگایا ہے. اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اور اس کے بارے میں ہم علم بھی نہیں رکھتے کہ فرشتے کیسے ہیں، سب ایک سے ہیں یا الگ الگ طرح کے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے علم کے دائرے میں نہیں آتی ہیں، اور ان کے لیے قرآن ہی یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے پیچھے مت لگیے جس کا آپ کو علم نہیں ہے. لیکن ہم جو چیز سوچ سکتے ہیں، وہ امیجن جو کر سکتے ہیں، تو اس میں یہ چیزیں ایسی ہیں. کیونکہ دیکھیے نفس دنیا میں صرف انسان کو دیا ہے، چوائس اس کے پاس ہے کہ وہ اچھا کرے یا برا کرے، اللہ کے احکامات کی اتباع کرے یا اپنی خواہشات کی یا منمانی چیزوں کی اتباع کرے. فرشتوں کے ہاں یہ معاملہ ہی نہیں ہے. فرشتہ اور اس کائنات کی ہر چیز سوائے انسان کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلتی ہے، چاہے وہ جاندار ہو چاہے بے جان ہو. پیچھے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے. میرے بہت سے پریزنٹیشنز، میرے لیکچرز جو یوٹیوب پہ ہیں سائنس کے اور قرآن کے حوالوں سے، وہاں ان چیز کی بخوبی وضاحت کی گئی ہے قرآنی آیات سے کہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کائنات میں جو ہے وہ اس کے احکامات کے حساب سے چلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کام اسے دے دیا وہ اس کو دے دیا گیا. تو فرشتے جو ہیں ان پہ نہ یہ صلاحیت ہے، نہ یہ قوت ہے کہ ان پہ کوئی چیز اترے اور نعوذ باللہ کوئی نازل کرے، کیونکہ نازل کا اور نزول کا جو ذکر ہے وہ عموماً اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہوتا ہے. تو ہم اس چیز کے بارے میں ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ فرشتے جو ہیں، یا ان کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ فرشتوں کی جو پروگرامنگ ہے اس میں جو اللہ نے ان کی پروگرامنگ کر دی، اس کے علاوہ وہ باہر سے وہ کمانڈ لے ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیں آج کے سسٹمز کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ ایک چیز اگر پروگرام نے مثال کے طور پہ جس سافٹ ویئر کو آپ استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ چاہیں کہ اس سافٹ ویئر کے اسٹرکچر میں کچھ تبدیلی کر کے اپنے حساب سے کر لیں، آپ نہیں کر سکتے.
آپ کو ایک نیا سافٹ ویئر بنانا پڑے گا، کیونکہ وہ سافٹ ویئر اس پرپس کا نہیں ہے۔ تو فرشتے جس کام کے لیے بنائے ہیں وہ جو بھی ہیں، جو بھی ان کی ماہیت ہے، شکل ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پروگرام کر رکھا ہے اسپیسیفک کاموں کے لیے۔ تو یہاں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور وہ انسان اور جناتوں میں سے، جیسا آپ نے کہا کہ یہ جو شیاطین تھے یہاں جو تلاوت کر رہے تھے، یقیناً وہ انسان رہے ہوں گے، جن بھی اس میں ہے، کیونکہ دونوں چیزوں کو شیطان کے رخ پہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ وہ لوگوں کو کچھ اس طرح کا علم سکھاتے تھے جس کو یہاں سحر کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے، کہ جو میاں اور بیوی میں جدائی ڈالتا تھا، جھگڑا ڈالتا تھا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے یہاں پہ اس آیت میں کہ جب وہ لوگوں کو سکھاتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم ایک آزمائش ہے، بس تم کفر نہ کرو۔ اور اس سے ایک آگے ہم بہت اہم ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے میں نہیں، بنا اللہ کے قانون کے۔ یہاں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ یعنی انسان، اور یعنی انسان میں زن و شوہر جس کو ہم کہتے ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف، ان کے بیچ میں قرآن یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ میں محبت ڈالی ہے۔ تو اب اللہ کی جو پروگرامنگ ہے اس میں اگر محبت ڈالی گئی ہے اور اس میں کوئی علم یا کوئی اس کو کرنے والے جدائی، تفرقہ یا کوئی چیز ڈالتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نیوٹرلائز کرنے میں یا کینسل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو بات اہم ترین قرآن کہتا ہے کہ حکم صرف اسی کا ہے، وہ اپنے حکم میں، اپنی حکومت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا، وہ ہر چیز کے لیے کیپیبل ہے اور وہ واحد ہے، یعنی کمانڈ اسی کی ہے، حکم اسی کا ہے، اور پوری کائنات میں وہ چلتا ہے۔ تو یہ چیز اس کے خلاف جاتی ہے۔ قرآن درست ہے، باقی چیزیں درست نہیں ہیں۔ تو اس کی وضاحت یہاں پہ اس طرح کی گئی ہے کہ یہ جو جدائی وہ ڈالتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے سحر یا اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے ڈالا، وہ اللہ کے قانون کے تحت ہوتی ہے۔ اب اللہ کا قانون جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ جو قانون ہے وہ قانون ہے کرما کا یا مکافات عمل کا۔ یعنی کہیں پہ کسی بھی ہسبینڈ وائف میں، زن و شوہر میں نوعیت تعلقات کی اس طرح ہوئی کہ ان کے بیچ میں بریک ہونا ہی تھا، علیحدگی ہونی ہی تھی، کرنے والوں نے اور کرانے والوں نے اس سحر کی مدد سے یا اس سحر کو جب استعمال کیا تو ایک قدرتاً جو بریک اپ ہونے ہی والا تھا اس کو انہوں نے اس سے ایٹریبیوٹ کیا کہ یہ سحر کی وجہ سے ہوا، کیونکہ اگر اللہ کے قانون کے مطابق ان کو الگ نہیں ہونا تھا تو اس سحر سے بھی وہ الگ نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ علم ایک اس طرح کا، جس کو سحر کہا جا رہا ہے، یہ اس طرح کی کوشش کرتا تھا، لیکن یہ بھی طے بات ہے کہ یہ ہمیشہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کے قانون، کیونکہ اس میں دونوں رخ ہے، اللہ کے قانون کے حساب سے اگر ان کے بیچ میں جدائی یا علیحدگی نہیں ہونی تھی، کیونکہ ان کے اعمال درست تھے، ان کے معاملات آپس میں درست تھے، تو کوئی چیز کامیاب نہیں ہوتی ہے اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اگر کہیں پہ کامیاب ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہونا ہی تھا اللہ کے قانون کے مطابق، کیونکہ حکم صرف اللہ کا ہے۔ کیونکہ اس سے ہمیں، یہ میں اس کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں ہمیں دڑبڑانا یا کنفیوز ہونا یا بھٹکنا نہیں چاہیے۔ یہاں یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک پوائنٹ یہ کہ فرشتوں کے اوپر کبھی بھی کوئی غیر حق چیز، اول تو فرشتے کے اوپر کوئی چیز اترتی نہیں ہے، اگر اتری ہے تو انسان کے اوپر اتری ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے پروگرام کیا ہے وہ اس کے حکم سے ہٹ نہیں سکتے، جیسا حکم دیا جاتا ہے وہ ویسے ہی کرتے ہیں۔ قرآن میں اس کی وضاحت ہے کہ وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو جب قرآن نے کہہ دیا کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ اللہ کے حکم اور اپنے ڈیزگنیٹڈ جو ورک ہے اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ دوسرے یہ کہ یہ شیاطین سحر کے نام پہ، چاہے وہ انسان میں سے ہو، جنات میں سے ہو، جو بھی کچھ لوگوں کو سکھاتے تھے اور جیسے وہ آزمائش کہتے تھے کہ بھائی اس کو سیکھ مت، کیونکہ جب آپ ایک طرح سے اللہ کی خدائی کو اور اس کے حکم کو اور اس کی حکومت کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ ایسی چیز کرنا چاہتے ہیں جس سے کہ جو قدرتی اس کا عمل ہے اس میں آپ دخل دے سکیں، تو یہ اللہ کا انکار ہے، اس کی خدائی کا، اس کی ربوبیت کا، اس کے واحد حاکم ہونے کا انکار ہے، اس میں انکروچمنٹ ہے، اس میں کوشش ہے۔ اور سب سے اہم بات جو اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ اس میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے الا یہ کہ اللہ کے قانون کے تحت ہی ایسا ہونا۔ یعنی بظاہر جب کوئی سمجھے کہ بھائی میں نے یہ سحر کیا تھا، میں نے یہ حرکت کری تھی، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، نہیں، وہ اس کی غلط فہمی ہے۔
ویسا اس لیے ہوا کہ اللہ کے قانون کے تحت ایسا ہونا تھا، کیونکہ قانون صرف اسی کا ہے، حکم صرف اسی کا ہے، کوئی چیز اس کے حکم میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی ہم میں سے ایسا سوچتا ہے تو یقیناً پھر وہ کفر کے درجے پہ ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہے، اللہ تعالیٰ کی اس حقیقت کو، اس حیثیت کو نہیں سمجھتا۔ اس لیے یہ تصور، یہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے سماج کے کچھ حصوں میں یہ چیزیں جاری ہیں اور ان پہ عمل کیا جاتا ہے اور ان پہ یقین رکھتے ہیں لوگ۔ میں نے اپنے گرد و پیش میں دیکھے ہیں ایسے لوگ، اپنے سماج میں دیکھے ہیں ایسے لوگ جن چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ یا تو قرآن پہ یقین رکھ سکتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھ سکتے ہیں، یا اس پہ یقین رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی آخر میں وضاحت کی گئی ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور انہوں نے بہت گھاٹے کا سودا کیا کہ ان حماقتوں کی وجہ سے، یعنی اللہ کا کفر کر کے، جیسا کہ یہ پیچھے والے لوگ کر چکے تھے جب اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈال چکے تھے، اور شیاطین جن چیزوں کو پڑھتے تھے، سناتے تھے، عمل کرتے تھے، ان کو چن کے انہوں نے اپنے لیے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے، اور اس گھاٹے کے سودے کی وجہ سے ان کو آخرت میں کوئی بدلہ نہیں مل سکتا۔ اور پھر ظاہر ہے اس کی جو ربوبیت ہے وہ یہ بات کہتی ہے، کیونکہ اسے سب بندے عزیز ہیں، کہ کاش وہ جان لیتے، یعنی کاش وہ جان لیتے کہ کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے اور وہ ایسا سودا نہ کرتے۔ میرے خیال سے اس کی وضاحت خاطر خواہ ہو گئی۔ یہ میں نے اس لیے اور کری کیونکہ جب بھی آپ کچھ چیزوں، کیونکہ جیسے میں دیکھیے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہماری جو کوشش ہے یہ قرآن کا علمی احاطہ کرنے کی ہے، تو علم کی نوعیت سے جن چیزوں کا احاطہ کیا جاتا ہے تو وہ کبھی کبھی جو ہمارے ہاں بہت سے قصے رائج ہیں ان سے جب وہ ہٹتا ہے تو بہت سے لوگ ہمارے پروگرام کو سننے اور دیکھنے والے پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب آپ نے ایسا کیوں کہا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ ان کو اس زحمت سے بچا کے ہم ابھی اس بات کو کلیئر کر دیں کہ فرشتے جو ہیں کبھی اللہ کے احکامات سے نہیں ہٹتے۔ قرآن اس چیز کو کہتا ہے، کیونکہ دیکھیے ہمیں چننا پڑے گا کہ ہم قرآن کو چنیں گے، قرآن کی کہی بات کو مانیں گے جس کو قرآن کہتا ہے، اور اس کو وہ تصریف آیات کے ذریعے بار بار مختلف مقامات پہ بتاتا ہے، یا پھر ہم جو قصے یا جو چیزیں جو دوسری طرف سے آ گئی ہیں، کیونکہ دیگر جو فیتھس ہیں اس میں مختلف طرح کی چیزیں رائج ہیں، وہاں سے ہمارے یہاں چلی آئی ہیں، یہ ہمیں سمجھنا ہے، یا قرآن سے آئی ہیں۔ قرآن سے جو چیز آئی تھی وہ بالکل سامنے رکھ دی گئی ہے، ترجمہ بھی ہے لکھا ہوا، اور اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ ہمیں فرشتوں کے تقدس پہ یعنی خیال رکھنا ضروری ہے، اس پہ ہم در اندازی نہ کریں، کسی طرح کی دسترس نہ کریں کہ فرشتے فرشتے ہیں، اور فرشتوں کے تعلق سے کسی اور طرح کی بات سوچنا جو ہے یہ قرآن کی پوری اسپرٹ اور قرآن جو کچھ ہمیں بتاتا ہے اس کے خلاف جانے کے برابر ہے۔ چلیں طارق صاحب آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 103، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اگر وہ لوگ ایمان لے آتے اور متقی بن جاتے تو اللہ کے پاس ان کو اچھا بدلہ ملتا، کاش وہ جان لیتے۔ ابھی اس سے پہلے جو آیت گزری ہے، آیت نمبر 102، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بات کی گئی ہے جن لوگوں نے غلط راہ اختیار کی، غلط طریقے اپنائے، ان کے ساتھ پریشانی یہ ہوتی ہے بعد میں کہ ان کو آخرت کے اجر سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی چیز کی طرف مثبت و منفی دونوں پہلوؤں کا ایک ساتھ ذکر ہے کہ انسان سمجھ لے کہ نتائج کیسے ہوں گے کہ اگر وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں اور تقوی کے جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو اپنا لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں لمثوبۃ خیر، جو واپس ملنے والی چیز ہے، پلٹ کے آنے والی چیز ہے، وہ بہترین ہوگی، وہ یقینی طور پہ اللہ کے پاس میں ہوگی۔ تو یہ بھی ایک ہمت افزائی کے لیے چیز ہے، یاد دہانی کے لیے ہے کہ اگر ہم غلطیوں سے بچیں گے تو ہو سکتا ہے غلطیوں سے بچنے میں تھوڑی دیر ہمیں کچھ احساس ہو کہ شاید وہ مزہ نہیں آیا، لیکن جو ایٹ دی اینڈ بینیفٹ ہے وہ ہم ہی کو ملنے والا ہے۔ یہاں میں صرف ایک چیز کی ایمفیسس کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ وہ نکات ہیں جو ہماری نظروں سے اس طرح سے اوجھل ہیں کہ ان کو بار بار ایمفیسائز کرنا اور ذکر کرنا ضروری ہے، کہ یہاں پہ بھی جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان لے آتے اور متقی بن جاتے، کیونکہ ایمان لانے کے ساتھ یہاں متقی ہونا جوڑا گیا ہے، کیونکہ متقی کا مطلب کیا ہے کہ 100% اللہ کے احکامات پہ چلنا، جو اس نے کہا ہے وہ کرنا، جس چیز سے منع کیا وہ نہ کرنا، تو ان کو اچھا بدلہ ملتا، اور کاش وہ جان لیتے، کیونکہ پھر وہی خواہش ایک رب کی بندوں کے تئیں جو محبت ہے، جو رحمت ہے، کہ کاش یہ جان جاتے اور متقی ہو جاتے،
تو اس عذاب سے بچ جاتے جن کو یہ اپنے ہاتھوں کا مار رہے ہیں، اپنی حرکتوں کی وجہ سے کا مار رہے ہیں۔ چلیں آگے چلیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، راعنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو، اور اللہ کا کلام سن لو، اور انکار کرنے والوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس میں اس آیت میں بظاہر ہم دیکھتے ہیں صرف یہ کہا گیا ہے کہ ایک لفظ ہے راعنا، یہ لفظ مت استعمال کرو، اس لفظ کی جگہ پہ کہو انظرنا۔ ان دونوں الفاظ کی میننگ پہ اگر ہم جائیں گے، دونوں کا مطلب ہے دیکھنے کے معنی میں آتا ہے، خیال رکھنے کی میننگ آتی ہے۔ یہاں پہ ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس طریقے سے ہم سے کہا گیا ہے قولوا قولا سدیدا، جب بھی بولو اچھا بولو۔ تو اچھا بولنے میں ایک چیز کا اور بھی لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، ڈبل میننگ کی چیزوں کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ جو سننے والا ہے وہ اپنے سیاق، سباق، کانٹیکس، انڈرسٹینڈنگ، جو بھی اس کی سمجھ ہے، فہم ہے، آئی کیو ہے، اس کے مطابق وہ چیزوں کو سمجھتا ہے۔ آپ نے اپنے لحاظ سے اس سے گفتگو کی اور اپنی اکثریت میں مذاق بنایا اس کا، وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے، آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں، ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں، تو اس طرح جو وہ الفاظ جو انسان کو ہرٹ کر سکتے ہیں، تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ان الفاظ سے بچنا چاہیے۔ جو الفاظ براہ راست صحیح میننگ کنوے کر سکتے ہیں، انہی کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہاں بھی اس آیت میں بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں دوسروں کا احترام بہر صورت کرنا چاہیے۔ صرف یہی نہیں کہ کوئی غلط بات نہیں کہنی چاہیے، بلکہ ان الفاظ کو استعمال کرنے سے بھی بچنا چاہیے جن الفاظ میں غلط مفہوم آنے کا امکان ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اگر اس پہ عمل کرتے ہیں تو یقینی طور پہ زندگی بے انتہا پرسکون اور اچھی بن سکتی ہے، کیونکہ اس سے تعلقات اچھے ہوں گے، تعلقات کے بگڑنے کے امکانات کم ہو جائیں گے، اور سکون خود بخود آتا چلا جائے گا۔ دیکھیے اس قوم کی جسارت اور بے حسی کی انتہا یہاں دکھتی ہے کہ جب آپ رسول وقت کے پاس جاتے ہیں تو ان کی توجہ اپنی طرف لانے کے لیے جو رائنا کی بات تھی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی بات جاتے کہ صاحب دیکھیے ذرا سنیے گا، تو اس لفظ کو گھما کے وہ رعینا بولتے تھے، جس کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے گڈریے، اور شیفرڈ، یعنی مجھے سمجھانے کے لیے، وضاحت کے لیے بات کہہ رہا ہوں، ورنہ کہتے میں دل ڈر رہا ہے کہ کس حد تک اس قوم کی جسارت تھی، اور یعنی آپ تضحیق اور تذلیل کس عظیم ہستی کی کرنے کے لیے سوچتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات کہی گئی کہ تم لوگ اس کا استعمال نہ کرنا، اس لفظ کا انظرنا کا استعمال کرنا، تاکہ اس میں یہ گنجائش نہیں ہوتی۔ دوسرے یہ میسج جیسا آپ نے کہا وہ یہ کہتا ہے کہ کہیں پہ بھی جہاں زو معنی یا ڈبل میننگ کے الفاظ ہوں، جس میں کسی کو ذرا سا بھی ٹھیس لگ جائے، تو اسے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری بات چیت جو ہے اس کا پرائم فوکس یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی عزت کا ہمیں حکم دیا ہے، لقد کرمنا بنی آدم کے ایک چھوٹے سے پیغام میں جو پوری انسانیت کا احاطہ کرتا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ کتاب والوں میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور جو لوگ اللہ کا ساجی بناتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے بھلائی آئے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اللہ بہت بڑائی والا ہے۔ اس آیت میں بھی ایک خاص قسم کی تسلی بھی دی گئی ہے کہ جب اپنے مزاج کے خلاف اور خاص طور پر صحیح بات کے خلاف کوئی بات سنو تو دل برداشتہ مت ہونا، پریشان مت ہونا، بے چین مت ہونا، کیونکہ اللہ نے تمہیں اچھائی کے لیے چنا ہے، تم اپنی اچھائیوں پہ قائم رہو۔ دوسری طرف اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو کوئی چیز عطا کی ہے اور خاص طور پہ کسی کو رسالت اگر عطا کی ہے، خاص طور پہ کسی کو بہت بڑا پیغام دیا ہے، یا کسی بھی انداز میں اس کو ہمارے مقابلے میں چن لیا ہے، تو ہمیں اس سلسلے میں بلا وجہ اس سے حسد، جلن، بغض، ان تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ ان لوگوں کا بھی ذکر چل رہا ہے چونکہ وہاں بھی تعصب تھا، اور یہ تعصب انسان کے
مزاج کا بھی حصہ ہے۔ تعصب ایک حد تک یہ ہے کہ انسان اپنوں کے تعلق سے تھوڑا محتاط ہوتا ہے، کوشیس رہتا ہے، الرٹ رہتا ہے، محبت اس میں ہوتی ہے، محبت تھوڑی سی کبھی زیادہ بھی ہوتی ہے اپنوں کے تعلق سے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کو یا دوسرے خاندان کو ہم غلط سمجھیں، کیونکہ یہاں پہ تعصب کے سلسلے میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایٹ دی اینڈ جب ہمارا سلسلہ نسب ختم ہوتا ہے تو وہ صرف آدم اور حوا پہ ختم ہوتا ہے۔ جب ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ایک مرد اور ایک ہی اس عورت کے اوپر ہمارا نسب ختم ہوتا ہے، تو پھر ممکن ہے ہماری اپبرنگنگ جس خاندان میں ہوئی، جہاں پرورش ہوئی، وہ دوسرے انداز کا ہے، کسی اور کا دوسرے انداز کا ہے، تو ان بنیادوں پہ کوئی کسی کو حقیر یا کوئی اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو جن لوگوں نے جس قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو بھی تھوڑی پریشانی تھی کہ یہ قرآن کا نزول کہاں ہو گیا، یہ اچھائی کہیں اور کیسے منتقل ہو گئی۔ تو اس قسم کی باتوں میں پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی رحمتوں سے دور وہ ہوتے چلے گئے، اور اللہ تو کہتا ہے کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بہت بڑے فضل والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے وہ خاص کر لیتا ہے، تو یہ اس کا اپنا اختیار ہے، اور بہرحال اس کے اس اختیار میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم سب لوگ ایٹ دی اینڈ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، کسی بھی شہر میں رہتے ہوں، کسی بھی خاندان میں رہتے ہوں، ہمارا ٹائٹل کچھ بھی ہو، ہم پہنچتے تو وہی ہیں کہ آدم اور حوا کی ہی ہم سب اولاد ہیں۔ تو اس لیے جن لوگوں نے ایسے غلطی کی وہ بہت بڑی غلطی ہے، اس غلطی کو ہمیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ چلیں آگے اگلی آیت لے لیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب ہم کوئی آیت مٹا دیتے ہیں یا پھر اسے بھولی بسری بنا دیتے ہیں تو اس سے اچھی یا اس کے جیسی لے آتے ہیں۔ کیا تم جانتے نہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز کا صحیح اندازہ مقرر کرنے والا، صحیح قانون بنانے والا ہے۔ یہاں اس آیت کی وضاحت کے سلسلے میں دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی چیز کہ لفظ آیت اس کے دو معنی ہوتے ہیں، خود قرآن کے مطابق، ہم کسی ڈکشنری کو کوٹ نہیں کر رہے ہیں، قرآن کے مطابق ہے۔ ایک وہ آیتیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں، اور ایک وہ آیتیں ہیں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، یعنی اللہ کی تخلیق کی ہوئی تمام چیزیں جو بھی ہمیں ہر طرف دکھتی ہیں، ہمارے اندر دکھتی ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کچھ، سب پوری دنیا، پوری کائنات یہ آیت ہے۔ دوسری ایک چیز ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، جب آیت سورہ بقرہ کی شروعات ہوئی تھی، ابتدا میں وہاں پہ آیا تھا کہ تمہارا بھی رب ہے، جو تم سے پہلے تھے ان کا بھی رب ہے۔ تو وہاں جو پہلے کی بات کی گئی ہے اس میں قومیں بھی ہیں، افراد بھی ہیں، نسلیں بھی ہیں، اور مختلف وہ لوگ بھی ہیں جن کا تعلق انسان یا انسانوں کے علاوہ کوئی دوسری نسل بھی تھی، جیسا کہ فرشتوں نے آدم کی تخلیق کے وقت اعتراض بھی کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق بنانے والے ہیں جو خون بہائے گی، قتل و غارت کرے گی۔ اس کا مطلب ان کے سامنے کچھ مثالیں پہلے سے موجود تھیں، اور ابھی ہم بھی جو مختلف ڈسکوریز ہوتی ہیں، ارضیات کے جو ماہرین ہیں، جو ماحولیات کو سمجھتے ہیں، وہ سب چیزیں آہستہ آہستہ پرتیں کھلتی جا رہی ہیں، چیزیں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ پہلے بھی چیزوں کا وجود تھا، اور ابھی بھی جو کائنات ہے اس کو پھیل بھی رہی ہے، پہلے بھی موجود تھی۔ تو یہ اللہ کا پورا نظام ہے کہ ہم پہلی کوئی مخلوق نہیں، ہم سے پہلے بھی مخلوقات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں آیتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ آیتوں کو بھیجتا رہتا ہے، تو اس کی طرف خاص اشارہ ہے، اور یہ اللہ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ ان تمام آیات کی تخلیق کا واحد وہی سورس ہے، وہی ذریعہ ہے، اور اسی نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، ایجاد کیا ہے، اور ہمیں اس کی عظمت کا ہمیں اس کی عظمت کا اعتراف کرنا چاہیے، کیونکہ آخر میں اس آیت کو ہم جب دیکھتے ہیں، الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی قدرت کی وضاحت ایک جگہ اس طرح سے کی گئی ہے کہ جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے کہتا ہے کن، ہو جا، تو وہ چیز فیکون ہو جاتی ہے۔ جی، اس میں اس آیت کے تعلق سے کچھ آیات دکھا کے اس چیز کی وضاحت کروں گا۔ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ یہاں دیکھیے، یہ جو سورہ یونس کی آیت نمبر 6 ہے کہ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ان سب میں آیات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین اور آسمان میں پیدا کیا، واٹ ایور ہی ہیز کریٹڈ ان دی اسکائز اینڈ آن دا ارتھ، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی آیت بتاتا ہے، اور کن لوگوں کے لیے ہے؟
جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیے تقوی جیسے ابھی بھی میں نے بات کہی تھی کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اور جس چیز سے منع کیا وہ نہ کرنا. یہی آیات کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دلاتی ہیں اور دوسری یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے قوانین کس طرح کام کرتے ہیں. قرآن میں ان کو بیان کیا گیا ہے، کائنات میں ہم ان کو کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں، یعنی وی سی دوز لاز ان ایکشن. پورے یونیورس میں جن لاز کا ذکر قرآن کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ جو قول ہے اس کا فعل، ان کی ایکچوئل ورکنگ ہم کائنات میں دیکھتے ہیں. جس طرح جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم سائنس میں تھیوری بھی پڑھتے ہیں اور پریکٹیکل بھی پڑھتے ہیں، بلکہ اب تو پریکٹیکل کلاسز اور کئی سبجیکٹس میں بھی شروع ہو چکی ہیں. تو سائنس جو ہے قرآن جو ہے وہ اگر ایک تھیوری، ایک قوانین بتاتا ہے اللہ کے، تو نیچر میں ان قوانین کا آپریشن ہم دیکھتے ہیں اور وہاں سے بھی ہم اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے تقوی کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں. اس لیے یہاں پہ اس چیز کو تقوی کے ساتھ جوڑا گیا ہے. تو یہ اللہ کی آیات ہیں. اچھا دیکھیے آگے چلتے ہیں، اور میں نے کچھ آیتیں چنی ہیں کہ یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش اور مخلوق میں اور رات دن کے پھر میں عقل مندوں کے لیے آیات ہیں، یعنی نشانیاں ہیں. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی زمین کی پیدائش یعنی خلق کی بات آئی ہے، تو اس میں دونوں چیز آتی ہے، یعنی وہ پروسیس بھی آ گیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اور جتنے پروسیسز چل رہے ہیں وہ سب اللہ کی آیات ہیں. خود قرآن میں اس بات کے لیے کہا گیا ہے، لیکن وہ عقل مندوں کے لیے ہیں. دوسری جگہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے آیات کھول دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. کچھ میرے ذہن سے نکل رہا ہے، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. جی قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، جو علم رکھنے والی قومیں ہیں ان پہ اپنی آیات کھول دی. اس طرح کے ذکر قرآن میں بہت جگہ ہے، اور اس پہ میری یوٹیوب چینل پہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا، قرآن اور سائنس کے تعلق سے بہت سے لیکچرز ہیں جس میں اس کی وضاحت کی گئی. اب دیکھیے یہ جو آیت ہے یہ کن چیزوں کا ذکر کرتی ہے؟ کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے، یعنی اللہ کے احکامات سے انکار کر دیا، ان کو پیچھے ڈال دیا، وہ غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے زندہ چیز پیدا کی، تو کیا پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا. مگر یہ ہے کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف، یعنی کائنات کی آیت کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. اب یہاں یہ سب چیز جن کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں اتنی سائنس کی ڈفرینٹ فیلڈس ہیں جو لوگ سمجھنے والے ہیں. اب آخر کا اگر ہم حصہ دیکھیں، آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا. آج ہم جانتے ہیں کہ جو ایٹماسفیئر ہے ہمارے اوپر، یہ کتنا ہماری حفاظت کرتا ہے سورج کی تپش اور ان تیز شعاؤں سے جو پوری زندگی کے لیے خطرناک ہے، صرف انسان کے لیے نہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ آیات کہتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ اعراض برتتا ہے یہ انسان، ہماری ان کائنات کی آیات سے اعراض برتا جاتا ہے. وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور اس کے لیے منزلیں مقرر کریں. اب یہ اللہ اپنی آیات کا ذکر کر رہا ہے تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ برحقی پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یفصل الآیات لقوم یعلمون، کہ جو ان آیات کا علم رکھنے والے ہیں ان پہ یہ آیات کھلتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، جو میں نے پہلے لیکچر میں جو اپنا پریزنٹیشن دیا تھا اس پروگرام کی شروعات میں سمپلی قرآن کے، اس میں سورہ نمل کی وہ آیت 83 اور 85 84 85 کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا ہے کہ تم میری آیت کا علم احاطہ کرو، اور اگر تم یہ نہیں کر رہے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ You must comprehend my science, my آیا with your knowledge. اور اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تم کیا کر رہے تھے؟ تو ان سب آیات میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح یہ حکم دیا ہے، یہ سمجھایا ہے کہ اس کی دو طرح کی آیات ہے. اب جب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم کوئی آیت مٹا دیتے ہیں یا اسے بھولی بستی بنا دیتے ہیں، تو جو کتنی آیات بنی، مثال طور پہ اگر ہم کائنات میں دیکھیں تو کتنے نئے نئے سولر سسٹمز اور ستارے جنم لیتے ہیں. سولر سسٹم کو اگر ہم اپنا سسٹم سمجھیں تو یاد رکھیے کہ یہ جو سورج ہے یہ بھی ایک ستارہ ہے. دن میں اس لیے دکھتا ہے کہ زمین کے بہت قریب ہے. جو ستارے ہمیں رات میں دکھتے ہیں جن کو ہم ستارہ کہتے ہیں،
وہ بھی سورج ہیں لیکن چونکہ بہت دور ہیں، ان کی روشنی بہت ہلکی ہے، فیبل ہے اور بہت وقت لیتی ہے، لاکھوں سال لے لیتی ہے زمین تک پہنچنے میں، اس لیے وہ اندھیرے میں دکھتے ہیں، سورج کی روشنی میں نہیں دکھتے۔ تو پوری اس کائنات میں ایسے اسٹارس، یعنی جس طرح انسانی آبادی میں بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، اسی طرح پورا اسٹارس کا لائف سائیکل ہے پورا۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ تو یہ سب اللہ کی آیات ہیں، جیسا اس نے قرآن میں کہا۔ تو یہ وہ آیات ہیں جو انہیں اللہ مٹا بھی دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، یا ان کو بھولا بسرا۔ مثال طور پہ بہت سے جانور ایسے ہیں، دیکھیے میڈیا کی وجہ سے اور پبلسٹی سے آج ہم ڈائناسورس کے بارے میں تو جان چکے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان جانوروں کے بارے میں جانتے ہیں جن کو ہم نے سائنس میں پڑھا ہے کہ یہ ایکسٹینٹ ہو چکے، یہ ختم ہو گئے، اور آج بھی بہت سے جانور ہیں جن کے ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ اس میں گدھ سر فہرست ہے۔ مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے کہ جتنے گدھ دکھا کرتے تھے آج نہیں دکھتے، جتنی عام چڑیا اسپیروز دکھا کرتی تھی آج نہیں دکھتی۔ تو یہ اللہ کی کائنات کی جو آیات ہیں، اور جیسا اس نے کہا کہ اگر ہم کسی آیت کو ہٹاتے ہیں تو اس کی جگہ یا تو اس جیسی لے آتے ہیں یا اس سے بہتر لاتے ہیں۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ اس کائنات میں ہر چیز جو ہے، جو اللہ کی ایک آیت ہے، اس کا ایک رول ہے، وہ وہاں کے ماحول کو کچھ نہ کچھ دیتی ہے، کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اور اس کے ہٹنے سے وہاں ایک کمی جو پیدا ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس جیسی یا اس سے بہتر چیز لا کے پوری کرتا ہے۔ کیونکہ جو انوائرمنٹ اور ماحول جو ہے یہ ایک یعنی جسے کہتا ہے نا، اٹ از اے کنٹینیوم، یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر ایک چیز دوسرے کو متاثر کرتی ہے، اور ان کے بیچ میں باہم توازن ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ اس لیے نیچر میں، قدرت میں، کائنات میں توازن کی بہت اہمیت ہے، اور یہی قرآن ہمیں سکھاتا ہے، یہ کائنات سکھاتی ہے کہ ہم بھی اپنے معاملات میں توازن رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر جگہ توازن رکھا ہے، تو لہٰذا یہ آیت جو ہے اس کو ہم کائناتی آیات کے رخ سے ہی دیکھتے ہیں۔ اور پھر اس نے وہی بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندازے مقرر کرنے والا اور قانون بنانے والا ہے۔ یہ قدرہ کا لفظ ہے جس سے قدیر بنا ہے۔ تو کون سی چیز یہاں انداز سے مراد کیا ہے کہ نیچر کے اس کارخانے میں، انوائرمنٹ کا یہ جو پورا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ویب ہے، اس ویب میں کہاں پہ کون سی چیز کیا رول ادا کر رہی تھی، اور اب اس سے بہتر یا کون سی چیز وہاں ادا کر سکتی ہے، یہ وہی جان سکتا ہے جو ہر چیز کے اندازے بھی مقرر کرتا ہے اور پھر اسی حساب سے اس کے لیے قانون بناتا ہے۔ کیونکہ اس کو ہمیں کسی بھی طرح سے ان آیات کو قرآن آیت کی طرف نہیں لینا ہے، کیونکہ قرآن وضاحت سے اس بات کو کہہ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے قوانین طے نہیں ہوتے۔ دو آیات واضح اس تیر کو کہتی ہیں۔ تو یہ آیت، یہ جو ہے ورس جو ہے، یہ جو سورہ جو ہے، یہ کائنات کی آیت کا اشارہ کرتی ہے، اور اس کو اسی رخ سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں طارق صاحب آج ہم اپنا سیشن یہاں روکتے ہیں، جی بہتر ہے۔ اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے ہم چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔